अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और मैंने जैसा कि अभी आपसे कुछ देर पहले एफबी पर ये शेयर किया था कि आई कम ऑनलाइन और विल लाइव ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़। तो एक तो सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना था कि यस्टरडे कल रात जो खाना काबा और हरम में जो एक वाक़या हुआ और एक शख्स जो है वो गाड़ी दौड़ाता हुआ खाना काबा हरम की हदूद में पहुंच गया और उसने अपनी गाड़ी दरवाज़े से टकरा दी और दरवाज़े के बाद उसे मुहाफ़िज़ीन ने अपनी हिरासत में ले लिया और साथ ही गाड़ी को भी ले लिया। और उसके बारे में जो है ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन यह है कि इस वाक़े को मुस्लिम उम्मा के लिए ये वाक़या जो है एक कंसर्न है, एक बड़ा जो है सवालिया निशान है। और ये हमारे एक जो ईमान और हमारी जो एक कहना चाहिए कि हमारे लिए जो अक़ीदत और हमारा जो मनबा है ईमान का, वहाँ इस तरह का वाक़या होना वो एक कोई साजिश भी महसूस हो सकती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक तरफ से जो है वो सारा ये मामला फ्रांस वाला चल रहा है और दूसरी तरफ से ये एकदम से अनफॉर्चुनेट एक वाक़े का इस तरह हो जाना, हरम की हुदूद में एक अजनबी शख्स का इस तरह से आ जाना और वो गाड़ी, और उसमें क्या आगे हालात हो सकते थे, क्या हो सकता था, वो अभी कोई प्रिडिक्ट ज़ाहिर है कोई चीज़ ऐसी सामने आ नहीं रही है जिसको हम यहाँ शेयर करें या डिस्कस करें। लेकिन बहरहाल ये है कि इससे इंसान, हमारे लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। और हमारी ये दरख्वास्त है ख़ास तौर पर हमारे जो सऊदी हुकूमत है उससे भी कि वो हरम की सिक्योरिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करे। क्योंकि खाना काबा जो है वो सिर्फ सऊदी अरबिया ही के लिए अहम नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए खाना काबा की अहमियत और उसकी जो एक बरकत और उसका हमसे जो एक उसकी वाबस्तगी है, उसके नतीजे में पूरी दुनिया के लिए ये एक तशवीश और एक कंसर्न की बात है कि इस किस्म का वाक़या वहाँ पेश आ जाना। तो इस तनाजुर में जो है इस बात की ज़रूरत है कि इसको ज़रा सऊदी हुकूमत ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो दे। और साथ साथ पहले भी माजी में इस तरह के कभी कोई अगर वाक़या या कोई ऐसी कोशिश हुई है तो पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने स्पेशली वो अपनी तमाम तर खिदमात और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अपनी यानी अपना यकजहती का जो इजहार है वो पूरी तरह से किया है। तो इस मौके पर भी पाकिस्तानी अवाम के दिल सिर्फ इस वाक़े से न सिर्फ रंजीदा है, बल्कि हम इस बात का पूरा जो है यकीन और इरादा करते हैं कि हरम की पासबानी के लिए अल्लामा इकबाल ने जैसे कि कहा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खा के काशगर। तो नील के साहिल से और काशगर तक, ताशकंद तक के मुसलमानों के लिए ये एक ऐसी ख़बर थी कि इस पर हमें बहुत तशवीश है और हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी ये एक तरह से हम ये चाहते हैं कि हरम की हिफाजत जो है हर कीमत पर और हरम के तक़द्दुस को हर कीमत पर जो है वो महफूज और मोतबर बनाया जाए और इस तरह की कोई सूरत हाल आगे कभी पेश ना आए और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। वैसे तो ये एक तारीख़ी वाक़या भी है कि इब्राह के लश्कर पर जो है वो अबाबीलों ने किस तरह से कनकरियाँ बरसा कर हाथियों का लश्कर तबाह किया था। तो खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह उसकी हिफाजत बेहतर तौर पर करता है और कर रहा है और करेगा। लेकिन फिर भी जो दुनियावी एतबार से जो
پاسبان حرم ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے ایسے واقعات کی طرف جو ہے اور سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے جو خاکوں کا معاملہ ہے اس پر بھی جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی دل آزاری کی حرکتیں جو ہیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی اس طرح سے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں مغرب کی طرف سے یا اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے کی جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک صبر و تحمل اور اس کو انٹرنیشنل فورمز پر لے جانے کی ضرورت ہے. اور آج جو کینیڈا کے وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایسے واقعات سے مغرب کو گریز کرنا چاہیے، ایسی حرکتوں سے مغرب کو جو ہے اجتناب برتنا چاہیے جن سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو. تو مسلمانوں کی دل آزاری ظاہر ہے اس قسم کے واقعات سے ہوتی ہے، اس لیے مغرب جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ چھیڑ کرتا ہے اور اس کی کس کی ایما پر کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر، ایک ایسے انٹرنیشنل فورم پر، یو این او پر یا جو بھی اور دوسرے ادارے ہیں ان پر جو ہے کوئی ایسی ریزولوشن موو کرنی چاہیے، ایسا کوئی جو قانون یا ایسی کوئی پابندی جو ہے اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے کہ جس سے اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ آئندہ کی روک تھام ہو سکے اور اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو سکے. تصور ملک، وعلیکم السلام. شاذ کاظمی آپ کا بھی شکریہ. اور یہ جو ایشو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ 3 نومبر کو امریکہ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہماری یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ اس پر بھی ہماری جو ساتھی ہیں فوزیہ چغتائی وہ ہمیں جوائن کریں اور ہم ان سے کچھ وہاں کی اپڈیٹ بھی لینے کی کوشش کریں گے. اور غالباً فوزیہ نے جو ہمیں جوائن کر لیا ہے اور وہ اب جیسے ہی میرے ساتھ آتی ہیں آن لائن تو ان سے ہم وہاں کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے. نیو یارک میں فوزیہ السلام علیکم. اپنا کیمرہ تھوڑا سا اور اس طرف کر لیجئے تاکہ آپ کا فیس پورا آ جائے. تھوڑا سا اس طرف آ جائیے پلیز، تھوڑا سا. یس. تو میں نے جیسا کہ ابھی آپ تھوڑا سا فوکس کر لیجئے اپنے آپ کو تاکہ ہمارے ویورز آپ کو پراپرلی دیکھ بھی سکیں. میں تھوڑا سا اور سلائٹلی لیفٹ پر. جی بالکل آپ ٹھیک ہیں. آپ یو آر لوکنگ ویری پراپر ناؤ. تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک تو فرانس کا حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، دوسرے یہ کہ کل مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے پورے مسلمانوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اس پر ہم گفتگو کر ہی چکے ہیں، لیکن اس پر بھی آپ سے رائے لینے کی کوشش کریں گے. مین آپ سے جو بات کرنی ہے، چونکہ امریکہ کے الیکشن کو پوری دنیا جو ہے وہ ایک بہت ہی اس سے دیکھتی ہے اور خاص طور پر پاکستان اور ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ امریکن ایڈمنسٹریشن میں کسی بھی تبدیلی کو جو ہے بہت مائنوٹلی دیکھتے ہیں. تو آپ ذرا وہاں کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کو پہلے تو ہم ویلکم کہتے ہیں آج، اور ساتھ ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں کیا ماحول چل رہا ہے. الیکشن اب 3 دن بعد جو ہے وہاں الیکشن آ رہے ہیں، تو کچھ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. السلام علیکم. موجود نیو یارک یونائٹیڈ جیسا مجھ تک آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے، آپ ذرا اپنی آواز بڑھا دیجیے.
آپ بتائیں آواز. جی ہلو آپ فوزیہ نے ڈسکنیکٹ کیا ہے اور شاید کوئی ایشو آیا ہے. ہم دوبارہ ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں تاکہ ان سے ندیم وامق بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا ان سے بھی پوچھا جائے اگر وہ مجھے جوائن کرتے ہیں. ندیم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ مناسب سمجھے میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے آپ سے تھوڑا سا ویو لینے کے لیے. تو if you would like to join me I will be happy. آپ کو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے ذرا اس کو ایکسپٹ کر لیجئے. اوکے تھینک یو. جب تک فوزیہ میں جوائن کرتی ہیں تو میں اسی موضوع سے آگے بڑھاتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہے. جی ویلکم بیک ٹو جی 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 اب میرے خیال میں پراپرلی آپ سے جو میں نے سوال کیا میں بھی اور ماشاءاللہ آپ کی ریزمبلنگ اس وقت ہماری ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہیں ان کا سا آپ نے لک دیا ہے. بینظیر صاحبہ کا سا اچھا. اس میں آ رہا ہے گیٹ اپ میں. تو جی السلام علیکم اقبال صاحب. وعلیکم السلام. فوزیہ چغتائی نیو یارک یونائٹیڈ اسٹیٹ سے. بات ہو رہی تھی پاک امریکہ تعلقات کی. آج کے یہاں جو الیکشن 2020 ان نیو یارک یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہے تب یہ دیکھیے یہ 59th کوارٹرنٹل پریزیڈینشل الیکشن ہے. اور اس وقت یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پچھلی دفعہ بھی اچھی لیڈ کے ساتھ جیتے ہیں اور اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ بھی وہ نہ جیت سکیں گے. میرا پورا یقین ہے کہ اس دفعہ بھی اگر الیکشن واقعی فیئر ہوتا ہے تو وہ ضرور جیتیں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ دھاندلی کا شکار ہے کیونکہ یہاں بائی ڈاک جو ووٹ وصول ہو رہے ہیں ان کا کہنا کسی حد تک بجا ہے کہ اس میں دھاندلی ہو رہی ہے. اچھا اور اگر ایسا ہے جی کیونکہ یہاں ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک سیپریٹ پروسیجر ہے تو جی اس وجہ سے سسٹم کے اندر ہی دھاندلی کا جو نہیں امکانات ہیں وہ تو موجود ہیں. جی جی اور یہ جو امکانات یہ جو ہیں پچھلا ان کے الیکشن لیے تھا یقیناً جی ہلو جی جی جو جی آپ کچھ کہہ رہی تھی ابھی وہ جو ایک دم سے فریز ہو گیا تھا آپ کا کیمرہ جو ہے فریز ہو گیا تھا تو پلیز ریپیٹ کہ آپ جو کہہ رہی تھی دوبارہ سے اسے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں چونکہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک سیپریٹ نظام ہے تو سسٹم کے اندر ہی کالج ہے. جی سسٹم کے اندر ہی دھاندلی کے امکانات آلریڈی موجود ہیں. تو اوکے لہٰذا یہاں پر یقیناً ریفارمز کی میرا خیال ہے کہ یہاں پر یقیناً ریفارمز کی ضرورت ہے پالیسی انالیسز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جب سسٹم میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں موجود رہتی ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. پروگریسو ایکشن کی ضرورت ہے پالیسی انالیسز کی ضرورت ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو چینج کرنا چاہیے. ان پالیسیز کو آپ اس طرح سے آلٹرنیٹ کرتے ہیں جو
ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں اس سسٹم کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے. اس وقت جو صورتحال آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے پی ایم پاکستان عمران خان کی موجودگی میں ان کا ایک اچھا کولیبریشن بنے گا، اور ہمارے جو پاک امریکہ تعلقات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر بنیں گے، اور جو ہمارے فارن پالیسی ہیں وہ بھی اچھے سے چلیں گے. کیونکہ آپ اور میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یو این میں پی ایم پاکستان آئے ہیں تو اچھے سے ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت ان کی بات سنی. دیکھیں میں اس وقت پاکستانی امریکن یہاں بیٹھی ہوں، اور میں جی جی یہاں چونکہ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ ہے تو میں انہی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے بہت ٹھیک ہے. اچھے سے پی ایم پاکستان عمران خان صاحب کی بات سنی. اور آپ دیکھیں جو ہمارے جو فورن افیئرز یہ جو میٹرز ہیں یہ اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ایسے ایڈمنسٹریٹو لوگ آئیں جو ملک کی معیشت کو اچھے سے لے کے آگے چلیں. اور آپ دیکھیں اس پینڈیمک میں جب لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں، لوگ گھروں سے ڈر کے مارے نکل نہیں پا رہے تھے اور لاک ڈاؤن تھا، تو بہت سارے انتظامات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے، جیسے لوگوں کو ان امپلائمنٹ ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے شاید ویکلی اتنا ارن نہیں کیا ہوگا جتنا انہیں گھر بیٹھ کے ملا ہے. اور اس ساری سچویشن میں لوگوں کا خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے انہوں نے ان کے حق میں بہت اچھے فیصلے کی، کیونکہ انہوں نے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے کھانے پینے کے بھی انتظامات رکھے، اور اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے زندگی میں ان ساری چیزوں کو ہم مل بیٹھ کر سالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اکیلا فوزیہ اور میں دو آپ سے یہ گیارہ. پوچھنا چاہوں گا کہ جو دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن، جو پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ان کا جی ایک جی سوشل میڈیا پر بھی ایک چلتا آ رہا تھا کہ وہ اتنے اونیسٹ تھے اور اتنے بہت ہی کہنا چاہیے کہ کرپشن فری تھے کہ ان کے بچے کا پرابلم آ گیا تھا تو انہیں اپنا گھر گروے رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ براک اوباما نے ان کی ہیلپ کی فائنینشلی تو وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکے. تو جو بائیڈن نے جو اس وقت اپنی مہم چلائی ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو اور اس پینڈیمک کو ہی مین فوکس کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو جو ہے کووڈ-19 کو بہت سیریس نہیں لیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو بہت زیادہ اکنامیکل کرائسس ایز ویل ایز جو لائف لاس جو ہے اس سے دوچار ہونا پڑا. اس میں دیکھیں WHO بھی انوالو ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی تھیں، اور جس وقت میرا خیال ہے میں بھی یہاں پر ہی تھی اور میں کنٹینیوز بہت سارے ٹائم میں باہر بھی اس وقت جاتی رہی ہوں. ایون کہ لاک ڈاؤن میں ہماری جو کمپنی تھی انہوں نے ہمیں اسپیشل پرمیشن دی ہوئی تھی کہ آپ ان ٹائمنگز میں بالکل نہیں نکلیں گے. جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور جو اتنی لائفز چلی گئی ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اناؤنسمنٹس ہونے کے باوجود بھی بالکل پرواہ نہیں کی. اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، آپ بہت کا سارے ایسے لوگ ہیں. اب میں کنٹینیوز آپ کا جاتی رہی کیمرہ ہوں. ذرا سا آؤٹ ہو آپ گیا کو ہے، پلیز آپ اپنا آپ کو خود جی ناؤ یو آر رائٹ، اوکے دس از دی رائٹ پوزیشن. آپ یہی اپنے آپ کو ایکچولی یہ فوکس میرے رکھیے ہاتھ پلیز. میں ہے اس لیے یہ ہل جل رہا ہے. اچھا اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے خود بھی اتنی توجہ نہیں دی. اور جو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پی ایم پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، یہاں پر بھی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ لاک ڈاؤن کر کے سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں وہ سب پرووائڈ نہیں کر سکتے جو سب لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، جو آپ دیکھیں ابتدائی ضروریات ہوتی ہیں، بیسک نیڈز جو ہیں ہر انسان کی، وہ آپ ہر بندے کو اس کے گھر کی دہلیز پر نہیں پہنچا سکتے. تو سوچ رہا ہوتا ہے انسان، کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا. اب ایک دم سے کسی بات کو نقطہ بنا لینا اور لکیر کے فقیر بن جانے میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. کیونکہ جو بندہ ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے، جو بندہ ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے،
ایک انسان جو اپنے گھر کو ہی چلا رہا تھا وہ اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، اور جس نے پوری گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے، پورے اسٹیٹس کو چلانا ہوتا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے ٹرمپ نے اس وقت جو بھی چیزیں چل رہی تھی ان کے مطابق انہوں نے بہترین فیصلے کیے. اور آپ دیکھیں کہ مطلب یہ میں یہاں رہ رہی ہوں اور میں سمجھ رہی ہوں کہ یہاں کوئی انسان بھوکا نہیں مر رہا. سارے لوگ کام مطلب گھر بیٹھے ان کو فوڈ بھی مل رہا ہے، زندگی کی ساری سہولیات میسر ہیں، پھر آپ کو باقاعدہ ان امپلائمنٹ مل رہی ہے. اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں نا. اور صرف ایک پوائنٹ کو اس طرح سے کہ جی لائفز بہت زیادہ چلی گئی ہیں اور بہت لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہم میں سے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی احتیاط نہیں برتی. اب دیکھیں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں نا ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کو، ہم سارے لوگوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ ان دنوں میں کون سا کام ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو ہم نے سنا، لیکن میں پرٹیکولرلی آپ چونکہ نیو یارک، تو میں پرٹیکولرلی نیو یارک کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ نیو یارک کی جو مہم. پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے کیا وہ کیا منظر پیش کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان جو مقابلہ ہے اس میں نیو یارکرز جو ہیں وہ کس طرف ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے؟ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ مسلم جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ تھے، اچھا. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو سپورٹ کریں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے معیشت پر زور دیا ہے، اس کو بہتر کیا ہے، اور جنگ بندی کی ہے، فوجوں کا انخلا کروایا. بے شک اس میں پی ایم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کی بہت مدد کی ہے، بٹ فیصلہ انہوں نے ہی کیا نا. جی. تو اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، اس وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں ہمارے نیو یارک میں بہت سارے مسلم، بہت ساری دوسری کمیونٹیز ان کو دیکھ رہی ہیں اور ان کی طرف ان کا خیال ہے کہ یہ معیشت کو بہتر بنا رہے ہیں. اور دیکھیں ہر قسم کو زندگی کو آگے لے کے چلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام اکانومیکلی امپاورمنٹ ہے. جب آپ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، بہتر سے بہترین کرتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف ہے. تو اوکے. انشاءاللہ آنے والے کل میں میرا تو یقین ہے کہ وہ جیتیں گے، اور یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ہمارے پاک امریکہ تعلقات انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ہم سب مل جل کر اپنے مسائل کو حل اچھا کر چلیں سکیں. اس کو ہم ذرا سا اور تھوڑا سا دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ہوں پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا بھی ہوں ایک رول ہے امریکن پولیٹکس میں، اور جی جی پاکستان نجات جو پاکستان اوریجن جو لوگ ہیں وہ بھی، ہوں تو یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے، پھر ان میں سے کچھ لوگ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں. تو کیا پاکستانی نجات کچھ لوگ یہاں کینڈیڈیٹ ہیں جو، اور اگر ہیں تو کس پارٹی سے الیکشن کو جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ لوگوں نے ابھی اس سلسلے میں باقاعدہ پارٹیسپیشن شروع کی ہے، کیونکہ میں یہاں پر ایک سبینہ ظفر ہیں ان کو جانتی ہوں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو باقاعدہ اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگ پالیٹکس کی طرف بالکل بھی ان کا مائنڈ نہیں تھا. اور ٹھیک آپ ہے. کو پتہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم دے کم ٹو نو کہ دے ہیو ٹو کم ان پالیٹکس، بیکاز ہم سارے ہی لوگ یہاں جانتے ہیں کہ کہیں بھی آپ اپنا سکہ منوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی قابلیت سے منوا سکتے ہیں نا، جسٹ آپ نعرے لگا کے نہیں منوا سکتے. جب آپ پالیٹکس کے اندر، جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں کی پالیٹکس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ کون سی پالیسیز ریفارمز کے قابل ہیں، تاکہ آپ ان کو اچھے سے ریفارمز میں آگے لے کے آئیں اور ان کے ذریعے آپ آنے والے کل کو بہتر بنائیں. اس میں یہاں کی ہر چیز شامل ہے. جیسے آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آج جہاں ہم سارے لوگ کھڑے ہیں، کل ہم سارے لوگ اس طرح سے وہاں پر نہیں کھڑے تھے. تو اس میں ہماری معیشت بھی آ جاتی ہے، ہماری بہت ساری اور بھی پرابلمس سالو ہوتی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک بلیک لائفز کا میٹر جو بہت ہی زیادہ
سامنے آیا تھا، تو اس سے سمجھ آئی لوگوں کو کہ جہاں پر کبھی ناانصافیاں ہوتی تو لوگ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو پالیسیز آلریڈی موجود ہوتی ہیں انہیں تھوڑا ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اگر کسی کا کہیں پر کوئی بھی ناانصافی کی مد میں آ رہا ہے تو وہ اس کو حل کیا جا سکے. اچھا، اب جو سینیریو ہے وہ تو واضح آپ نے اپنے اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک ظاہر الیکشن کا ایک انوائرمنٹ اپنا تو ہوتا ہے نا، تو جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے، بڑا ہلا گلا ہوتا ہے، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، بڑے جلسے ہوتے ہیں اور کارکن بھی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں، تو کیا پاکستان کی طرح کا وہاں بھی انوائرمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت جوش و خروش سے اپنے امیدوار کے لیے اور اپنی پسندیدہ رہنماؤں کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بس ہمارے پاکستان میں ہی لوگ اس بات میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں آپ ایک ٹائم ہوتے ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ اس الیکٹرانک جو سسٹم ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھیں ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں، یعنی پروسیس چلتا رہتا ہے. آپ اسپیشلی چھٹی نہیں کرتے ہیں، جا کے لائنوں میں نہیں لگتے ہیں. اور جب وہ ووٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو لوگ ٹائملی نکلتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. صرف 1 یا 2 دن کا سلسلہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی ووٹنگ چل رہی ہے، ووٹ چل رہے ہیں. ہاں البتہ اچھا، یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز کا جوش و جذبہ یہاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب وہ اب ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ واقعی زور و شور سے کھڑے ہیں، اور واقعی ان کی کوشش ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب جیتیں تاکہ ہمارے جو پاک امریکہ تعلقات ہیں اور ہمارے پی ایم پاکستان عمران خان صاحب مل کر وہ بیٹھیں، اور جو ہمارے یہ مسائل نظر آتے ہیں پوری دنیا میں کہ لوگ جناب ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب سارے لوگ پیار سے رہیں اور انصاف سے رہیں. پیس از ود لو اینڈ جسٹس. جب ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً پریشانیاں ہوں گی. اور جب اچھے کام کرنے والے لوگ، اسپیشلی اپنی معیشت کو بہتر کرنے والے لوگ ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں تو یقیناً ملکی معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان یہ جو ٹرمپ کی جو فرسٹ جو ٹرمپ تھی، جو اس میں تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات تھیں اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر بہت مشکلات تھیں، ویزا کے بھی بڑے مسائل تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نیکسٹ ٹرمپ جس کو آپ اسپیکولیٹ کر رہی ہیں یا جس پر آپ ایک اپنا ویژن دے رہی ہیں فوکس کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جو ٹرمپ ہے وہ بھی صدر ٹرمپ کو ہی مل جائے، تو اس صورت میں کوئی پاکستانیوں کے لیے پاکستان امریکن ریلیشن شپ میں کوئی اچھا بریک تھرو آئے گا، کوئی اچھی کوئی وہ آئے گی امید؟ آئی ایم شیور، کیونکہ ایگزیکٹلی آئی ایم شیور، کیونکہ دیکھیں جب آپ مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. مگر اگر آپ دور دور سے نشانے بازی کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی نا. تو پاس مل کر بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب دو لوگ مل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ویژن کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ کہاں کیا مشکل آ رہی ہے، تو ظاہر ہے جب لوگ جینون اپنے پرابلمز لے کر آئیں گے تو یقیناً سپورٹ پائیں گے. کیونکہ ایک قصے کہانیاں ہوتے ہیں اور ان پر آپ کو سپورٹ ملنا ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ایک جو جنون پرابلمز ہوتے ہیں ان پر آپ کو آٹومیٹیکلی سپورٹ مل جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ آنے والے کل میں جب ٹرمپ یہاں ہوں گے نیکسٹ پریزیڈینشل میں، تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یہ سارے تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے پالیسی ریفارمز ہوں گی اور وہ بھی بہترین فیصلے کریں گے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنی جو یہاں پر ان سے پہلے جو پریزیڈنٹس آئے ہیں ان کے دور میں آپ دیکھیں کیا حالات تھے اور کتنے لوگ مارے گئے جنگوں میں اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کیوں نہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جو ان فیوچر ہمیں سنیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پرابلمس کو مل کر اسی طرح سے سالو کرے جس طرح سے ہونے چاہیے. بہت چلتے چلتے چھوٹی سی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جی جی افغانستان سے جو امریکن ٹروپس کو جو واپس بلایا گیا ہے
اور وہاں جو یہ پیس پروسیس شروع کیا ہے، اس کا امپیکٹ یا اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو کامن سی بات ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کا نہیں مجھے پتا، میں صرف اپنی رائے دوں گی کہ جی دیکھیں جو لوگ واپس آئے ہیں ان کے گھروں کو کتنا ریلیف ہے۔ اب ایک بچہ، ایک جوان، ایک بڑا جب جنگ پہ جاتا ہے تو اس کے آنے نہ آنے کے امکانات آپ اور میں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کتنے عرصے سے وہاں قید ہی سمجھ لیں پھنسے ہوئے تھے، اور they were not sure کہ وہ کبھی واپس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا عمل دخل ہمارے پی ایم پاکستان عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی کاوش کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مدد کی ہے۔ تو جب یہ سارے لوگ واپس آئے تو ان کا بھی بہت اچھا امپیکٹ ہے کہ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی فیملیز میں آئے ہیں، اپنے ملک واپس آئے ہیں، اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار رہے ہیں۔ بہت آپ نے اچھی باتیں بتائیں، بس آخری سوال آپ سے کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جی کنکلوژن کی ضرور۔ طرف لے کے جائیں گے۔ وہ آخری سوال یہ ہوگا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان میں الیکشن جیتنے کے بعد باقاعدہ ذرا بھنگڑے شنگڑے ہوتے ہیں، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، تو جو پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کا مزاج ہے وہ بھی اس سے، وہاں کے مزاج سے ہم آہنگ ہے کہ اپنے پسند کے امیدوار اور اپنی پسند کی پارٹی کے جیت جانے پہ اسی طرح کا کچھ ہلا گلا کوئی رولا شولا وہاں ہوتا ہے؟ مجھے تو اس سے پہلے کا تو نہیں پتا، لیکن اس الیکشن میں چونکہ میں یہاں ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے پرجوش ہوئے ہیں جناب، ریلیاں نکال رہے ہیں اور باقاعدہ واٹس ایپ گروپس پہ روزانہ جناب ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی اچھی اچھی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اچھا، کہ اس دفعہ ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی جو اس سے پہلے۔ پہلے فوزیہ بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ سے اپڈیٹ جان کے، اور فرسٹ میرے خیال میں آج آپ کے پاس 31 اکتوبر ہے۔ ہلو، ہلو، جی میرے خیال میں فوزیہ سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے، تو اب ہم سیکھ جائیں گے کہ ابھی 1-2 دن باقی ہیں اور ان 1-2 دن میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پورے دنیا جو ہے وہ امریکن الیکشنز سے براہ راست جو ہے وہ ان ٹچ رہنے کی کوشش کرتی ہے، اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ امریکہ میں جو نئی انتظامیہ یا نئی جو انتظامی حکومت آتی ہے اس سے پوری دنیا کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس متاثر ہوتے ہیں اور دونوں طرف اس کا دھیان ہوتا ہے۔ تو اس اہم مسئلے کو اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت سارے الزامات بھی ہیں، خاص طور پر کووڈ کے حوالے سے، پھر یہ ہے کہ جب وہ شروع میں آئے پھر میکسیکو میں ان کی جانب سے جو میکسیکنز کے لیے جو باڑ لگانے والا جو منصوبہ تھا، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انہیں کچھ غیر ممتاز اور تھوڑا سا جو ہے متنازع بھی بناتی ہیں۔ لیکن فوزیہ نے جیسا کہ بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس دور میں جب کووڈ کی یہ پینڈیمک آئی اور اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو ایک ان ایمپلائمنٹ کا جو رجحان بنا، اور اس کو حکومت نے کس طرح سے لوگوں کو فیڈ کر کے، لوگوں کو گرانٹ دے کر، لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کر کے جس طرح سے اسٹیبل رکھا اور اسٹیبل رکھتے ہوئے سارے معاملات کو بھی چلایا، اگرچہ اس کا اثر جو ہے وہ امریکن اکنامکس پہ، امریکن معیشت پر اس کا اثر ضرور پوری دنیا پر پڑا ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی ملک جو
اس پینڈیمک کی زد میں تھا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، اور اس صورتحال میں ان کی جو حکمت عملی تھی اس پر دونوں طرح کی رائے ہیں. اس پر ایک ان کے مخالفین کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں، اور جو ان کے حامی ہیں ان کے پاس بھی اس حوالے سے بہت سے دلائل ہیں. تو ہم ایک دو دن اور انشاءاللہ اس موضوع کو جو ہے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دنیا بھر میں اگر اس طرح کے جو واقعات جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا ان کو بھی ہم اپنے اس موضوع میں اس گفتگو میں شامل کریں گے، اور ان پر بھی ہماری یہ گفتگو جاری رہا کرے گی. اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے ساتھی اقبال سہوانی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. اور ہوم ٹی وی آپ کے لیے ہمیشہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیزیں لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے جن سے انسانیت، انسان، دنیا، معاشرہ اور یہ آپ کا جو گلوبل ولیج جو ہے وہ انٹیکٹ ہو. تو ہم ہر اس ایشو پر، ہم ہر اس موضوع کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اور بنائیں گے جس میں آپ کی اور ہماری دلچسپی شامل ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہوم ٹی وی دیکھتے رہیے، آپ کو اچھی اور نئی چیزیں ملتی رہیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو.